बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्बल दिल किस नंबर 23 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हेलो, हाँ ऐसा करो, आज रात की टिकट्स कंफर्म करवा दो। हाँ ठीक है, 4 घंटे बाद की करवाओ। ओके बाय। अरसम ने कहते ही फ़ोन रखा था। तो तुमने खुदकुशी इसलिए की कि तुम्हें मुझसे किसी भी किस्म का रिश्ता मंजूर नहीं, या फिर इसलिए कि तुम किसी और को? नहीं नहीं ज़ुवैशा वलीद ख़ान, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी? तो ये तुम्हारी भूल है। पहले तो तुमने अपने बाप के किए का अंजाम भुगतना था, मगर अब तुम अपने हक में बुरा किए जाने का अंजाम भी भुगतोगे। रफ्ता रफ्ता मैं अपने जुल्म की हर हद पार करूँगा और तुम्हें सहना होगा हर सितम मेरा। उसने नफरत से अपनी ज़बान से हर सुलगा सुलगा लफ्ज़ जहर की तरह उगला था, मगर दिल बेकरार हो रहा था, तड़प रहा था उसकी एक निगाह के लिए, उसके वजूद को देखने के लिए। और कौन जाने यही बेताबियाँ किसी के लिए हयात और किसी के लिए मर्ग बनने वाली थीं। मार्शो, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी मार्शो? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। सवेरा देवा ने आगे बढ़कर उसे सीने में भींजते उसके चेहरे उसके माथे के बोसे लेते कहा था। वो मैं ठीक हूँ, बस तबीयत बोझल हो रही थी तो ज़रा बाहर निकल गई थी। आपकी मार्शो वहीं उसी जगह दोबारा पहुंची हुई थी। ये खाली दिमाग मखलूक इन्वेस्टिगेट करने, अगर फिर से कुछ हो जाता तो? ऐसा हमने उसकी बात काटते हुए कहा था। तुम कौन होते हो हमारी फैमिली डिस्कशन में घुसने वाले? और लेट मी लेट मी करेक्ट यू, खाली दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा है, उसने गुस्सैले लहजे में कहा था। खबरदार माशो, हैसम को कुछ कहा तो बेटा है वो मेरा और फैमिली का हिस्सा भी है। बिकॉज बस फूफू, अगर आप इसे फैमिली मानती हैं तो मैं कभी भी फिर आपका हिस्सा नहीं बनूंगी। दूर चली जाऊंगी मैं आप सब से। उसने कटीली नज़रों से हैसम को देखते रोने के अंदाज में सरवेरा रंधावा से कहा था, और फिर पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। सॉरी हैसम, वो ऐसी ही है। अगर उसकी बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात बुरी नहीं लगती। इनफैक्ट वो लड़ती झगड़ती, गुस्सा करती, हक जताती अच्छी लगती है, बल्कि दिल के बहुत करीब लगती है। अब बस आप जल्दी से मेरी अपील पर मंजूरी दे दें, फिर इस पटाखे को मैं खुद से संभाल लूँगा। उसने आकर में हंसते हुए शरारती लहजे में कहा था। हैसम नॉट फेयर, तुम मेरे सामने मेरी मार्शो को पटाखा कह रहे हो? मिसेज रंधावा ने हंसते हुए कहा था। मेरी इतनी जुर्रात के पटाखे की तौहीन करो? उसने भी सीने पर बाजू बांधते शरारती अंदाज में कहा था। उसके सामने कहना फिर तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। वो जानदार कहका लगाकर हंसी थी। वैसे ऐसा मैं मार्शो के लिए बहुत डिस्टर्ब थी कि न जाने कौन होगा, कैसा होगा, जिसके साथ मेरी नाजुक सी बच्ची लाइफ शेयर करेगी। पता नहीं उसका ख्याल रख पाएगा पी या नहीं, मगर अब मैं मुतमईन हूँ। एक बार अरसम से बात कर लूँ, फिर तुम्हारी अमानत जल्द सौंप दूँगी। उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा था। मैं इंतज़ार करूँगा अपनी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन लम्हों का, उसने तुमानियत से जवाब दिया था। खुश रहो, जीते रहो, हमेशा मुरादें पाओ, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे तुम्हारे हक़ में भी और उसके हक़ में भी, आमीन। उसका कांधा थपथपाते वो फाह के कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो भी मुस्कुराता हुआ ज़ुवैशा के रूम की तरफ बढ़ा था। ये क्या हरकत थी इशो? उसके होश में आते ही वो उस पर बरस पड़ा था। क्यों, मैंने क्या कर दिया अब? उसने नकाहत ज़दा लहजे में कहा था। मुझसे प्रॉब्लम था ना तुम्हें? मेरे करीब होने से प्रॉब्लम था ना? तो खुद को क्यों तुमने अजियत दी? खुद को क्यों मारने की कोशिश की? क्यों ओवरडोज ली तुमने? हाँ, इससे अच्छा था तुम मुझे मार देते। और हमने झटके से उसे खींचकर करीब करते गुस्सैले लहजे में उस पर गरजते कहा था। मैंने ओवरडोज नहीं ली अरहम, मैं क्यों अपनी जान की खुद ही दुश्मन बनूंगी? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। उसने उसकी गिरफ्त में मचलते उसके जानलेवा तेवरों पर अपना लहजा हत्तुल इम्कान नरम करते कहा था। तो तुम्हें वोमिट और नींद की ओवरडोज किसने दी? तुम जानती भी हो कितनी बुलंदी पर थे हम। अगर ज़रा सा भी तुम्हारा कदम लड़खड़ा पाता या फिर अगर मैं पास ना होता तो सोचा था क्या हो सकता था। इमेजिन, मेरी सोच कर ही जान निकल रही है। इस बार वो दौड़ा था दिल के हाथों मजबूर होकर। मुझे नहीं पता अरहम, मैंने जस्ट शेक पिया था हाइट पर जाने से पहले, और जिसने भी किया है मेरे साथ ये सब वो तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहती है। और क्या पता कहीं तुम नहीं तो कि मैं मर जाऊं और तुम्हें इस रुमान के साथ। शट अप, जस्ट शट अप, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। वो मारूंगा कि तुम्हारा हर पल जान लेवा बल खाएगा, बहकेगा, मशहूर होगा और फिर तपेगा मेरी कुर्बत से। इतनी आसानी से अरहम तारिक तुम्हें खुद से मसदूद होने नहीं देगा। उसकी नाक के साथ नाक जुड़ते
اس کی سانسیں انہیل کرتے پیچھے ہاتھ لے جا کر اس کی گردن کے بالوں کو پکڑتے اس نے اس کے جسم میں ایک سیکنڈ کی اپنی قربت اور اپنی نزدیکی سے لرزہ طاری کر دیا تھا، اور وہ کانپ ہی تو اٹھی تھی۔ اس کی جھلستی سانسوں کی تپش سے جو پورے چہرے میں سرخیاں گھول گئی تھی۔ ہم پلیز کوئی آ جائے گا، یہ ہاسپٹل ہے، روم میں نہیں ہم۔ تھر تھرتے کانپتے لبوں سے وہ بس اتنا ہی کہہ پائے تھے، سو یہ ڈونٹ کیئر، آتا ہے تو آئے، بھاڑ میں گئے سب، اس نے تنفر سے کہا تھا، اس کے تھر تھراتے گلابی لبوں کو فوکس کرتے۔ ہم اس نے اس کی نظریں کڑے تیوروں کے ساتھ اپنے لبوں پر محسوس کرتے خشک ہوتے حلق سے زبان لبوں پر پھیری تھی، جبکہ اس کا دوسرا رینگتا ہاتھ کمر پر جان لیوا بہکی ویوز بناتا اس کے پور کو ہلا گیا تھا۔ سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا، چہرے کے کئی رنگ سہم گئے تھے، وجود پل بھر میں سمٹا تھا۔ جب اس کے لب اپنے کان کے پاس محسوس ہوئے تھے، تڑپ کر اس نے اس کے دونوں کاندھوں کو مضبوطی سے تھام کر شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ کیا ہوا ایشو، مرنا نہیں کیا؟ ابھی سے دہ رہی ہو، کانپ رہی ہو، ابھی تو سفر شروع بھی نہیں ہوا، سامان موت سنایا بھی نہیں۔ اس نے کان کی لو پر بھیگا لمحہ چھوڑتے دانتوں تلے پوری شدت سے دباتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، اور پھر کان کی پچھلی سائڈ پر لب رکھے تھے۔ ہیٹ یو ہم، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس میٹھے درد پر سی کرتی جان لیوا گستاخیوں پر حیا سے سرخ ہوتی نم آنکھوں سے اسی ستم گر کی پناہوں میں چھپتی وہ کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بدلے میں اس نے پوری شدت سے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے اس کی گردن کے بال پیچھے کرتے گردن پر پچھلی طرح بھیگے لمحہ چھوڑتے اپنے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کو پی گرما دیا تھا۔ ہم کوئی اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھرتے بڑی مشکل سے دھونکتی کی طرح چلتی سانسوں کو زیرو بم میں کہا تھا۔ جب بھی وہ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے، اس کے نرم گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر پوری شدت سے جھکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن میں ڈال کر اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا کر اس کی رہی سے جان بھی الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھا کر اپنی ہر شدت سے اس کو اشنا کرتے اس کے لمس کو دھیرے دھیرے خود میں جذب کرنے لگا تھا، اور وہ بھی اس کی محبت اس کے لمس میں چور ہو کر بھیگی نم آنکھوں سے اس کے لمس میں بہکتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر اس کی جوابی کارروائی کو محسوس کرتے گہرا مسکراتے وہ خود کو پرسکون کر کے اب اپنی سانسوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا، اور وہ اس کی سانسوں کو خود میں جذب کرتی اٹکلیاں برتی اس کی خوشبو اس کے سحر کو قطرہ قطرہ اپنی رگوں میں اڈیلتی اس کے نچلی لاب کو بری طرح کاٹ کر نرمی سے پیچھے ہوتی اب اس کے سینے میں چھپی لمبے لمبے سانس لیتی ہانپ رہی تھی جیسے کسی میراتھن ریس سے بھاگ کر آئی ہو۔ آریو کے کدو اس کی باہوں کو گرا اپنی کمر میں تانگ ہوتے اس کی سانسوں کو منتشر ہوتے دیکھ اپنی محبت اور چاہت سے وہ خود بھی اسے اپنے آپ میں سموتے گھمبیر لہج میں پوچھ رہا تھا، نو سر کو نفی میں ہلاتی حیا سے سرخ ہوتی وہ شرم کے سارے پہرے ہٹاتی مزید سمٹ گئی تھی اس میں۔ ابھی تو میرا کدو مجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی آ جائے گا، ہاسپٹل ہے، اور اب خود اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس نے پل بھر میں اپنے ہونٹوں سے خراج بخشا تھا، ہم جائیں آپ یہاں سے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتی بولی تھی، جتنے پہرے بٹھانے ہیں بٹھا لو، ایک بار واپس چلو، پھر یہ پہرے خود توڑ دوں گا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے وہ گمبھیر سرگوشیاں کرتے اس کے پاس سے اٹھا تھا اور باہر چلا گیا تھا۔ کیوں میں پگھل جاتی ہوں ہم آپ کی قربت میں، کیوں میں خود پر پہرے نہیں بٹھا پاتی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ صرف اور صرف میری رسوائیوں کی وجہ ہیں۔ نفرت ہے مجھے خود سے، نفرت ہے ان کمزور لمحوں سے جو مجھے بگاڑ دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ ہیٹ یو ہم بٹ سٹل لو یو۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، دل کر رہا تھا خود کو غائب کر دے وہاں سے، یہ اپنی سانسیں کھینچے پھینکے جن میں سے اس کے طلسم کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ جادوگر تھا، اور وہ اس جادو کی ایڈکٹڈ پلوں میں منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ اس کے پور پر طلسم پھونکتا تھا، اور وہ ان لمحوں کی قیدی بن جاتی تھی۔ ڈا رہی تھی مجھے طرز انتہا اس کی، میں کس کی جان بچاتی، خود اپنی یا اس کی؟ اداس کس لیے رہتی تھی، روٹھتی کیوں تھی؟ کبھی نہ کھلتی مجھ پر کوئی ادا اس کی، نہ میں نے کوئی صدا اس کو دی، نہ وہ لوٹا میرے انا کے مقابل ہی رہا انا اس کی۔ میں اس کو خراج محبت ادا کروں گی ضرور، ذرا میں یاد تو کر لوں کوئی وفا اس کی۔ وہ چند لوگ جو میری طرف تھے کیا کرتے، ادھر تو ایک خدائی تھی ہم نوا اس کی۔ سر پتہ چل گیا ہے، اس لڑکی کی تصویر میں نے سینڈ کر دی ہے آپ کو، اور کوئی حکم میرے لائق
फ़ोन پر موجود بندے نے کہا تھا اس سے، گڈ نہیں، اور کوئی کام ہوا تو میں تمہیں لازمی بتاؤں گا۔ رکھتا ہوں، بیربال نے کہتے ہی فون رکھا تھا اور پھر واٹس ایپ آن کر کے فون پر جگمگاتی ہنسی تھی مسکراتی لڑکی کی تصویر دیکھ کر وہ کتنی دیر جاندار کہکا لگا کر ہنستا رہا تھا۔ مریں گے، سب مریں گے ایک ایک کر کے، اور پھر اینڈ پر تمہارا کوئی بھی اپنا تمہارے پاس نہیں بچے گا، جسٹ یو اینڈ می، بیربل پلس زویشا، زویشا پلس بیربل۔ اس نے ہونٹوں کو گول کرتے تصور میں ہی زویشا کی تصویر آنکھوں کے سامنے لاتے فلائنگ کس اچھالی تھی، مگر سب سے پہلے یہ لڑکی مرے گی، اوہ بیچاری۔ اس نے موبائل اسکرین پر اوپری تصویر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہکا لگاتے کہا تھا، تم نے اشال کی ڈرنک میں ڈوز ڈالی تھی؟ زینب نے ہمنا کے سامنے آتے پوچھا تھا۔ تم مجھ سے بے وقوفوں والے سوال مت پوچھا کرو، اس نے ناک چڑھاتے بھویں اچکاتے کہا تھا، تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، کیا تم کسی کو مارے بغیر اسے حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے ڈبونا بند کرو گی؟ وہ ہلکے بل چیخی تھی، چچ ڈیئر سسٹر، کہاں درد اٹھ رہے ہیں؟ اوہ تم سکیئرڈ ہو اپنے ریلیشن کی وجہ سے؟ تو مجھے اتنا بتاؤ، کیا تمہارا ریلیشن بن گیا ہے جو تم اس کے ڈوبنے سے خوف زدہ ہو؟ ارسم سلطان چودھری تمہیں گھاس نہیں ڈالتا اور تم اس کے آگے آگے بچ جا رہی ہو، اس نے حقارت امیز لہجے میں اس سے ڈبل آواز میں چلاتے کہا تھا، جہاں کمرے کی سرگوشی میں اس کی آواز سے اچھا خاصا ارتعاش پیدا کر دیتا۔ زینب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جو ہر حد پار کر جاتی تھی اپنے جنون میں۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں دل جلا رہی ہو اپنا؟ میری مانو تو ارحام کا خیال دل سے نکال دو، وہ میرڈ ہے، جبکہ ارسم کی لائی میں تو کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ایک خالی مرد کی زندگی کو کیسے رنگوں سے بھرنا ہے میں جانتی ہوں، جبکہ تم تو اس کی زندگی کے رنگ اڑانے کی کوشش کر رہی ہو جو پہلے سے ہی رنگوں سے کھیل رہا ہے۔ اس نے انگلی نچا کر اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتے کہا تھا، میری مانو تو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے لیے تم اب کچھ نہیں کر سکتی، بہتر ہے میری زندگی کی خوشیاں بھی مت چھینو۔ اس بار اس نے لہجے کو نرم کیا تھا، اس کی طرف دیکھتے، امپریسو، ویری امپریسو، آئی لائک یور اسپیچ۔ اب بات میری محبت کی نہیں ہے ڈیئر بہن، اب بات مات کی ہے، اس شکست کے مزیدار تماچے کی جو اتنی زور سے ارسم سلطان چودھری کے منہ پر لگے گا کہ سالوں تک نہ وہ اس تھپڑ کی گونج بھول پائے گا اور نہ ہی اس کے وحشت زدہ نشان کو اپنے گال سے مٹا پائے گا۔ وہ پتھر بن کر اس کے سامنے پڑوں گی کہ وہ اوندھے منہ گرے گا اور پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور پھر پیچھے سے اس کے کاندھوں کو تھام کر چٹانوں جیسے سخت الفاظ ادا کیے تھے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے، تمہیں لگتا ہے تم ایسے کر پاؤ گی؟ ان وہموں اور گمانوں میں سے باہر نکلو جن کو ساتھ لے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اجاڑ رہی ہو۔ ابھی تو ارسم کے پاس تمہارے خلاف ثبوت نہیں ہے، اس کے باوجود تمہاری حالت کیسے پتلی کر دیتا ہے؟ سوچو ہمنا، ذکا اللہ، اگر اس کو ثبوت مل گئے تو کیا تم سر اٹھا کر جی پاؤ گی؟ اس نے اپنے کاندھے چھڑواتے جھٹکے سے اس کے پاس سے پیچھے ہوتے کہا تھا، کوئی بات نہیں، میں نہ جی پائی تو ارحام، اشال اور ارسم، ان تینوں کو بھی نہیں جینے دوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ تینوں بھی ساتھ مریں گے میرے، یک نہ شدھ، دو نہ شدھ، تین نہ شدھ، چار شدھ، صحیح، اور تم انجوائے کرنا ہمارے جنازے کو۔ ویسے آئی نو دیٹ بہن سے زیادہ تم ارسم کے جانے پر روگی، مگر خیر کوئی بات نہیں، تب بھی کفن کے پیچھے لپٹی میری لاش تمہاری خوشیوں کے ماتم پر کھیل کھلا کر ہنسے گی۔ زندگی سے بھرپور کہک لگاتی، اپنے بال جھٹکتی، اسے اندر تک سلگاتی وہ روم سے باہر نکلی تھی۔ ایہاب آر یو اوکے؟ وہ دونوں اشال کو روم میں چھوڑ کر ایہاب کے روم میں آئے تھے، مگر کھڑکی کے پاس کھڑے بادلوں کو گھورتے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ یس آلویز اوکے، اس نے گردن میں ابری ہڈی کو آنسوں کے ساتھ جھٹکے میں معدوم کیا تھا۔ یو مسڈ ہر، ارحام نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تھا، بیڈلی، اس کی آواز میں نمی گھلی تھی، تم بول نہیں سکتے اسے، سمجھے وہ تمہاری لائف میں آئی ہی نہیں تھی کبھی۔ ارسم نے سرد آہ بھرتے کہا تھا، نہیں بھول سکتا ارسم، ایک ہوتا ہے اپنے چاہنے والوں کا مر جانا اور ایک ہوتا ہے ان کا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانا۔ پہلے کیس میں وہ انسان کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، جبکہ دوسرے کیس میں بھول جانا بالکل آسان نہیں، جیسے کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا درد نہیں بانٹ سکتے۔ وہ درد جو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سمٹا تھا، وہ درد جو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں سمٹا تھا۔ زندگی ہمیں اتنے وحشت زدہ لمحات کیوں سونپتی ہے کہ بے بسی کی پرچھائیاں بھی غم میں تحلیل ہونے سے ڈرتی ہیں، دور بھاگتی ہیں اور غم بے حجاب کر دیتا ہے آنکھوں کو بے بس کر کے۔ محبت قصوروار تھی
یا میرے گرد اس کے پیار کی خماریاں؟ میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ عطا تھی، رحمت، راحت، سکون قلب، اور پھر مجھ سے ایک پل میں سب چھن گیا۔ آج ایک ایسا بنجر درخت بن کر کھڑا ہوں جو خود کے غم کے لیے بھی کافی نہیں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اپنی آواز میں گلی نمی پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کرتے وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں خود کو بیان کر رہا تھا۔ ایہاب، ارحام نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا تھا، جبکہ ارسم کا جسم اندر تک تڑپا تھا۔ اس کے غم زدہ لفظ سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے آئے اور ایہاب کے سامنے کھڑا کر دے، اور پھر پوچھے اس سے کہ کیا ملا اسے میرے جیتے جاگتے بھائی کے اندر ویرانیاں بھر کے۔ 2 گھنٹے میں فلائٹ ہے ہماری، بتا دینا سب کو۔ ارحام کو ایہاب کو تسلیاں دیتے دیکھتے وہ اپنے اندر کے اختیار پر قابو پاتے وہاں سے نکلا تھا۔ ارحام، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ارسم کے جاتے ہی ارحام سے کہا تھا، اور ارحام بھی اس کی حالت کے پیش نظر چپ چاپ وہاں سے چلے گیا تھا۔ منتہا رویل، تمہاری کمی میری ہر سانس کے ساتھ مجھے آزماتی ہے۔ کاش کہ کسی راستے پر مجھے تم مل جاؤ، سمیٹ لو میرے سارے دردوں کو۔ اس نے ٹوٹے پھٹے لفظوں میں سسکتے ہوئے کہا تھا، کہے کہ کر گیا تھا شاعر وہ پرانا، مر جانا بھی کبھی دل نہ لگانا۔ ایک نہ سنی ہم نے مرتے گئے، ہم بہت پیار کرتے ہیں تم سے صنم، قسم چاہے لے لو خدا کی قسم۔ منتہا رویل اس کا وہ جنون بن گئی تھی جو زہر بن کر رگوں میں اتر رہا تھا، اور ایسا جان لیوا زہر تھا جس کا علاج صرف اور صرف منتہا رویل کا لمس تھا۔ ایہاب رنداوا ایک ایسا پھول بن گیا تھا جو پتی پتی بن کر بکھر گیا تھا، اب بس اس کا سوکھ کر ریزہ ریزہ ہونے کا عمل باقی تھا۔ ایہاب رنداوا جان رہا تھا محبت کیا ہے وہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، اور وہ اپنے دل کو چیرتی ہوئی تکلیف کے باوجود لبیک کہہ رہا تھا۔ وہ بنا کسی قصور کے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی، اور وہ اس پر صبر کر کے اپنے ہی آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ ارسم کی کال تھی 3 گھنٹے تک ان کی فلائٹ لینڈ کر جائے گی، پھر وہ خود تم سے پوچھے گا آ کر تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں تم بات نہیں مانتی میری؟ سویرا رنداوا نے ڈانٹتے والے لہجے میں کہا تھا، آپ نے پارٹی بدل لی ہے نا، جو میرے دشمنوں سے ہاتھ ملائے گا میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے روٹھے لہجے میں کہا تھا، اچھا تو ہیثم تمہارا دشمن ہے؟ انہوں نے اس کے روٹھے روٹھے انداز پر اپنی ہنسی دباتے پوچھا تھا۔ دشمن پھر بھی ہضم ہو جاتے ہیں پھپھو، وہ مجھے زہر ترین لگتا ہے، اور وہ بس میرے سامنے نہ آیا کرے، جب سامنے آتا ہے تو دل کرتا ہے شوٹ کر دوں اسے، یا پھر چلتی ٹرین کے آگے دھکا دے دوں، یا پھر بس مرشد بہت بری بات ہے، اب تم ارسم کے ہونے والے سالے کے لیے ایسے کہو گی؟ انہوں نے اس کا اتنا ملا جلا نفرت نامہ سنتے اس کی بولتی بند کرواتے اسے اگلی بات بتاتے کہا تھا، واٹ سالہ میں سمجھے نہیں کچھ؟ اس نے مارے تجسس کے پوچھا تھا۔ ارسم ہیثم کی بہن کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، واٹ، کیا ارسم شادی کے لیے مان گیا؟ پھپھو کیسی ہے وہ؟ کیا بہت کیوٹ ہے۔ آف کورس ارسم سلطان چودھری کی پسند ہے، کیوٹ تو ہوگی نا۔ آپ رشتہ لے کر گئیں پھپھو، کیا انہوں نے ہاں کر دی؟ کیا وہ خوش ہیں؟ کیا انہوں نے بس بریک پر پاؤں رکھو لڑکی، میں رشتہ لے کر گئی تھی، انہوں نے ہاں کر دیا، مگر شاید لڑکی کی رضامندی نہیں، اس لیے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بچ گئی ہے، اسی ہاسپٹل کے ایک روم میں ایڈمٹ ہے وہ بھی۔ انہوں نے تسلی سے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیتے کہا تھا، واٹ، کیا ہیثم کی بہن نے سوسائڈ کی؟ اور اس کے باوجود وہ مجھے لینے گیا تھا، اور پھپھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے کسی اور ریزن کی وجہ سے سوسائڈ کی ہو۔ اس نے ان کی بات سنتے شروع میں حیران ہوتے اور پھر آخر میں تھوڑا لہجہ دہی کرتے کہا تھا، ہاں ہو سکتا ہے، مگر یہ تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سویرا رنداوا کو باہر کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ اس نے پوچھا تھا، تمہاری اور ڈونا کی ڈسچارج سلپ بنوانے، تم رکو آتی ہوں میں، انہوں نے نرمی سے کہا تھا، اور باہر نکل گئی تھیں۔ یاہو، فائنلی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی کہتے وہ اچھل کر نیچے اتری تھی۔ چلو فا، ہوں فا تو تم اس سست کچھوے کے لیے ہو، ہوں فا نہیں فا، چلو فا، سست کچھوے کی بہن سے بھی مل ہی لیا جائے، ذرا دیکھو تو میرے شیر بھائی کو ٹھکرا کر کون سا پیس چنا ہے جس کے لیے زندگی تیاگ رہی تھی محترمہ، مگر جو بھی ہے دلہن تو تم میرے بھائی کی بنو گی، سیدھے طریقے سے نہیں تو فہد سلطان چودھری کے طریقے سے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جاڑتے کہا تھا، پھر پاؤں میں چپل اڑس کر ریسپیشن پر گئی تھی۔ ایکسکیوز می میم، کین یو ٹیل می مس زویشہ ولید خان کون سے روم میں ایڈمٹ ہیں؟ اس نے ریسپیشن سے پوچھا تھا۔ یس میم، رائٹ سائڈ 3rd روم، ریسپیشن نے بتایا تھا۔
وہ اسے سمائل لیتی، اس کے روم کی طرف بڑھی تھی تو تم اس کا دروازہ کو کھولتے ہاتھ اندر سے آتی آواز پر روک گیا۔ ہاں میں، تمہیں کیا لگا یہ سب کر کے تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی؟ ہاں ہاں، اب بس مزید نہیں، یہاں سے دور چلیں گے میں اور تمہارے بھائی کی ناک کے نیچے سے چرا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ اندر سے آتی آواز پر فہد ٹھٹکی تھی۔ یہ آواز تو اس کے ہاتھ کانپے تھے اور لفظ بھی، چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ کیا لگتا ہے کون ہوگا زویشہ کے روم میں، مومن یا بیربل؟ اچھا دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔